बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहते हैं। जो कल हमारी सरकारी तकरीब में हुआ गोल्डन जुबली, जो पाकिस्तान का यौम पाकिस्तान था, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर के सामने जिस तरह के मुजरे और डांस हुए, वाहियात डांस में उनको कहूँगा, तो वो काबिल मज़म्मत है। कल भी मैंने उस पर वीडियो बनाई थी और उस पर बहुत ज़्यादा मैंने तनकीद की और यकीन माने बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़ वाला अमल था। सोशल मीडिया पर मैंने इसके मुतल्लिक़ जो पोस्टें शेयर की, उस पर अक्सर लोगों ने जो हंसने वाला इमोजी है वो क्लिक किया। उन लोगों को मैंने ये बताया कि ये हंसने वाली बात नहीं, ये बहुत सीरियस इशू है और इसको आप लोग अगर सीरियस नहीं लेते तो ये आप इस मुल्क का नुकसान करें। जो लोग पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं जानते उनको ये नहीं पता कि ये कितना बड़ा अटैक था, और जो लोग पाकिस्तान की और इंडिया के साथ इसकी हिस्ट्री जानते हैं तो उनको भी ये पता होगा कि ये वाकई में बहुत बड़ा अटैक था। क्योंकि काफ़ी अर्सा पहले से मैं इंडियन मूवीज़ में ये देखता रहा हूँ। उसी के बाद मैंने ये इनकी मूवीज़ देखना छोड़ दी कि अक्सर मूवीज़ में वो जिन्ना साहब मुखातिब करके कहते हैं कि जिन्ना साहब को मुल्क या कौम की फ़िक्र नहीं थी, उनको अपने जो कुर्सी है उसकी फ़िक्र थी। जिन्ना साहब को सिर्फ गवर्नरशिप चाहिए थी, अपना एक रुतबा और स्टेटस चाहिए था। हालांकि जो न्यूट्रल मौरखीन हैं, जो राइटर्स हैं हिस्ट्री के, और न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियंस, उनके अपने राइटर्स, और फिर जो गोरे राइटर्स हैं, जो वेस्टर्न राइटर्स हैं, वो सब मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस बात पर एग्री हैं कि जो जिन्ना साहब थे वो अपने कौम और मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस। इवन के बाद में जब जिन्ना साहब बिल्कुल पाकिस्तान बनने के तकरीबन 1 साल के बाद उनकी वफ़ात हुई तो लॉर्ड माउंटबेटन को जब पता लगा तो वो सर पकड़ कर ऐसे बैठ गए। उनके अल्फाज थे कि अगर मुझे ये पता होता कि जिन्ना साहब बीमार हैं तो मैं पाकिस्तान 1 साल और लटका देता, और जब 1 साल और लटकता तो फिर दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान नहीं बना सकती। जिन्ना साहब को टीबी थी। जिन्ना साहब ने अपने मुआलिज, अपने डॉक्टर को सख्ती से मना किया हुआ था कि मेरी बीमारी किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए। उस वक्त टीबी लाइलाज मर्ज थी, और जिसको टीबी हो जाए वो कुछ ही दिनों का और अरसे का मेहमान रहता है। तो उनके मुआलिज ने इनको बताया था कि आप ये जो सियासी आपकी मसरूफियात इनको कम करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। लेकिन जिन्ना साहब ने कहा कि नहीं, मैं अपनी कौम के लिए उठाऊँ, और जिस दिन मैं बैठ गया तो मुझे पता है कि ये जो हिंदू और ये जो गोरे ब्रिटिश हैं ये पाकिस्तान नहीं बनने दें। तो उन्होंने अपनी बीमारी की परवाह किए बगैर उन्होंने पाकिस्तान भी बनाया, और पाकिस्तान के लिए वो कुर्बानियाँ दी, और पाकिस्तान के लिए वो मिसालें कायम की कि आज तक लोग उनकी मिसालें देते। अगर वो लालची होते तो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। अगर वो लालची होते तो नेहरू की तरह 20-22 साल हुकूमत कर, वो पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद ही उनकी वफ़ात हो गई, और जिस तरह उनकी वफ़ात हुई वो भी एक लंबी कहानी। तो इससे साबित हुआ, और हमारा ईमान है, इससे साबित हुआ और ये हमारा ईमान है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे बाबाए कौम हैं, हमारे नेशनल फादर हैं, और हम समझते हैं, हमें इस चीज़ पे यकीन है कि वो ना करप्ट थे ना वो लालची थे। ये एक जो प्रोपेगेंडा है ये इंडियंस की तरफ से उनकी मूवीज़ के थ्रू पाकिस्तान में आ रहा है। फिर कई मौक़ों पर अब देखा जाए तो पाकिस्तान में काफ़ी सारे जो हमारे दानिश्वर किस्म के लोग हैं, पिछले कुछ अर्से में 25-30 साल से इस चीज़ पे मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और पिछले 10 सालों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो दानिश्वर मुख्तलिफ वाक़यात पर, मुख्तलिफ मौक़ों पर गांधी को खराज अक़ीदत पेश कर, वो कहते हैं कि गांधी भी बहुत अच्छा इंसान था, गांधी की तारीफ़ की जाती है। मैं समझता हूँ एज इंसान तारीफ़ होनी चाहिए, लेकिन जब 2 चीज़ें आपकी ज़िद हों, जो ईसाईयत है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मज़हब है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन अब हम इस्लाम के मुकाबले में ईसाईयत की तारीफ़ शुरू कर दें तो ये जायज़ है, कभी भी जायज़। तो वही इंडियंस जब हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब को ट्रोल करते हैं, उन पर तनकीद करते हैं या उन पर इल्ज़ामात आयद करते हैं, तो फिर हमारी तारीफ़ नहीं बनती कि हम गांधी की तारीफ़ करें। इसका नुकसान क्या होता है? आपके सामने या आपको सुनने वाले या आपके इर्द गिर्द कोई भी आम लोग हों जिनका तालीम से या हिस्ट्री से ताल्लुक़ ना हो, या पढ़े लिखे भी हों लेकिन हिस्ट्री ना जानते हों, जब वो मूवीज़ में जिन्ना साहब के ऊपर तनकीद देखेंगे और फिर आपके मुंह से वो गांधी की तारीफ़ सुनेंगे तो उनका जो माइंड है,
جو ان کا دل و دماغ ہے سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی جو گاندھی تھے وہ جناح صاحب سے بہت اونچے تھے۔ حالانکہ تاریخ اس سے بھی بھری پڑی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت اکیلے لیڈر تھے پورے متحدہ ہندوستان میں، اکیلے لیڈر تھے۔ کوالٹیز کے حساب سے، محنت کے حساب سے، مخلص ہونے کے حساب سے، ہر حساب سے قائد اعظم محمد علی جناح ایک اکیلے لیڈر تھے۔ یہ دنیا مانتی ہے، دنیا کے کسی بھی ہسٹری میں، کسی بھی لٹریچر میں آپ دیکھ لیں، قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت متحدہ ہندوستان کے اکیلے لیڈر تھے۔ گاندھی کو بھی اپنی پارٹی کے لیے جب گوروں کے سامنے کوئی کانفرنس کرنی پڑتی تھی، وہ جناح صاحب کو اسپیشل ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ ہماری طرف سے وہاں جا کر تقریر کریں۔ یہ ہسٹری میں لکھا ہوا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب مسلم لیگ جوائن کر چکے تو اس کے بعد کافی عرصہ تک، شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ 45 تک ان کی جتنی بھی گوروں کے ساتھ کانفرنسز ہوتی تھیں یا میٹنگز ہوتی تھیں، ان میں قائد اعظم کو اسپیشلی انوائٹ کیا جاتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کی طرف سے بولے۔ کیوں کہ قائد اعظم بنیادی طور پر وکیل بھی تھے۔ دلیل کے ساتھ بات کرنا اس وقت کے لیڈروں میں قائد اعظم صاحب کے پیچھے ختم تھا۔ یہ آئے ہمارے باڑے کے جو دانشور ہیں، وہ آج گاندھی کو عزت دے رہے ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح پر تنقید کر رہے ہیں۔ یہ ہسٹری ہے ہماری۔ آپ انڈین موویز دیکھیں، اس میں آپ کو ہمیشہ قائد اعظم پر تنقید ملے گی، لیکن پاکستان میں ایسا کوئی بھی ایک ڈرامہ نہیں بنا، کوئی ایسی فلم نہیں بنی جس پہ ہم نے ان کے نہ صرف گاندھی بلکہ کسی بھی لیڈر پہ تنقید کی ہو۔ لیکن یہ جو ہماری نئی نسل ہے یا جو ہمارے دانشور ہیں، میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آرام سے پروپیگنڈا ہمارے اندر انجیکٹ کیا جا رہا ہے اور بار بار کیے جا رہا ہے۔ اسے یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ 6 ستمبر 1965 کی جنگ پوری دنیا جانتی کہ پاکستان کی فتح تھی، اصل میں اس میں فتح پاکستان کی تھی، لیکن پچھلے 6-7 سالوں سے انڈینز اس کو اپنی فتح کی طور پر منانا شروع ہو گئے، اور پاکستان کو آہستہ آہستہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ 65 میں اصل میں ہمیں شکست ہوئی تھی۔ ڈائریکٹلی نہیں بتاتے، لیکن انڈائریکٹلی وہ وجوہات ایسی بتاتے ہیں کہ اگلا بندہ منہ سے وہ کچھ نہیں کہتے، لیکن اگلا بندہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو، افواج پاکستان کو 65 میں شکست ہوئی تھی۔ یہ ہے ایک پروپیگنڈا ہے۔ اس پروپیگنڈے کو عملی جامہ کل سرکاری طور پر پہنا دیا گیا جب قائد اعظم کی تصاویر کے سامنے اس طرح واقعات مجرا کیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ملک اور دو قومی نظریہ یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک چاہیے جس میں ہم مسلمان اپنے دین کے مطابق اپنی عبادات اور اپنا جو رکھ رکھاو یا جو اپنا سسٹم ہے ہم دین کے مطابق چلائیں گے۔ یہ دین تھا، یہ سرکاری دین تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے لیے بابائے قوم ہیں، اور آج تک 10 سال پہلے تک ٹی وی پہ ہر جگہ جب بھی کوئی فرمودات قائد اعظم آتے تھے تب ان کے ساتھ لکھا ہوتا تھا بابائے قوم نے یہ فرمایا۔ اب یہ کہنا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا۔ انڈینز موویز میں دیکھیں، وہ باپو کہتے ہیں، گاندھی باپو، گاندھی باپو، اور ہم بابائے قوم کہنا چھوڑ چکے ہیں۔ کتنا پیارا لفظ تھا بابائے قوم۔ کل میں نے ایک پوسٹ پہ لکھا تو مجھے ایک دم سے ایسے جھٹکا لگا کہ کتنے عرصے کے بعد یہ میں نے لفظ سنا۔ ہم نے بھی انڈینز کی باتوں میں آ کر، ان کی موویز دیکھ دیکھ کر مسٹر جناح کہنا شروع کر دیا۔ مسٹر جناح کیا ہوتا ہے؟ ان کا پورا نام ہے محمد علی۔ محمد علی سب سے پیارا نام، محمد علی نام ہے ان کا۔ ان کی بہن کا نام فاطمہ جناح ہے۔ مس جناح یا مسٹر جناح یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، اس سے بھی سب سے بہتر جو ہے قائد اعظم کو بابائے قوم، یہ ہمارے بابائے قوم ہے، یہ ہمارے بابائے قوم ہے۔ اس سے آگے کسی چیز پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ انڈینز نے آہستہ آہستہ کر کے اس نئی نسل کو ایسے کر دیا کہ یہ انڈین سے مروب ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے پاکستان کی جو بھی کھیل ہیں ان سب میں اگر پاکستان کی ٹوٹی پھوٹی ٹیم ہو تو انڈیا سے جب بھی مقابلہ، پوری دنیا سے ہارتی ہوتی تھی، جب انڈیا سے مقابلہ ہو تو ہم جیت جاتے تھے، کیوں کہ جذبہ تھا۔ پھر انڈین نے یہ سوچا، ان کے دماغوں نے یہ سوچا، عقل تو ہر جگہ ہوتی ہے اور ان جگہوں پر بہت زیادہ ہوتی ہے جن جگہوں پر عقل کی قدر کی جاتی ہے۔ اب انڈینز، کرپشن وہاں بھی ہے لیکن ملکی لیول پر وہ ہم سے زیادہ آگے ہیں، نیشنل لیول پر حب الوطنی میں وہ ہم سے زیادہ آگے ہیں۔ تو انہوں نے ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ ہم پاکستان کو کس طرح کمزور کریں۔ تو ان کا مشورہ یہ تھا کہ ہم بجائے پاکستان کو لڑ کر فتح کریں، وہ ہم نہیں کر سکتے، ٹرائی کر لی، نہیں ہوا، تو اب حل کیا ہے؟ تو اب ہم ان کو اخلاقی طور پر جو ان کی اصل طاقت ہے، جو ان کا اتفاق ہے، جو ان کا دین ان کو اتفاق سکھاتا ہے، جو دین ان کو ایک قوت دیتا ہے، اس کو توڑو۔ تب انہوں نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو، خاص کر پاکستانیوں کو بدنام کرنا شروع کیا اور انہوں نے فلمیں بنانی شروع کی اپنے ہیروز کے اوپر۔ پاکستانی بچوں کو پوچھیں،
ان کو رام کے بارے میں پتہ ہوگا لیکن اپنے رب اور اپنے نبی کے بارے میں وہ معلومات نہیں ہوں گی جو ان کے ہندوؤں کے جو بھگوان ہیں ان کے بارے میں معلومات ہوں گی۔ کارٹونز کی شکل میں ہمارے بچوں میں یہ انجیکٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے بڑے ادارے، آج تک آپ نے کسی ادارے کی زبان سے سنا ہوگا کہ انڈیا ہمارے اندر تک گھس آیا ہے، اس کو روکے کیسے؟ اتنا دماغ تو ان کے پاس ہے نہیں، اور جو اچھا دماغ ہوتا ہے جو ان کو یہ چیزیں بتاتا ہے اس کو یہ ختم کر دیتے ہیں، اس کو گم کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں بہت بڑے بڑے دماغ تھے جنہوں نے اس ملک کے لیے نام بنایا، جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی، اس ملک کو عزت دی، اس ملک کی عزت میں اضافہ کیا، ان کو کیا ملا؟ گمنامی کی موت۔ تو یہ بہت لمبا موضوع ہے، اس پہ وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہے گی۔ یہ تو میری انہوں نے دکھتی رگ کو چھیڑ دیا، یہ انشاءاللہ اس پہ اب وقتاً فوقتاً بات ضرور ہوا کرے گی۔ جب بھی مجھے اس موضوع پر کوئی نئی چیز یاد آئے گی تو میں آپ سے ضرور شیئر کیا کروں گا، لیکن فی الوقت یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، انڈینز کا پروپیگنڈا دیکھیں، انڈینز کا پاکستانی جو ان کے ہیرو ہیں ان کو کمزور کرنے کا آپ جو پروپیگنڈا ہے وہ دیکھیں۔ آپ ذہن میں سوچیں انڈیا آپ کو کمزور کر رہا ہے، آپ کے پاکستانیوں نے آپ کے ہیروز آپ سے چھپائے۔ عمران خان نے ایک ڈرامہ ارطغرل کہا تھا کہ دیکھو، اس ایک ڈرامے سے کتنا ایمان تازہ ہوا ہے لوگوں کا، حالانکہ میں نے نہیں دیکھا، میں نے نسیم حجازی پڑھا ہے، کتنا ایمان تازہ ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کبھی کسی حکمران نے یہ آپ کو بتایا کہ اس طرح کی چیزیں دیکھو تاکہ آپ کے اندر اسلام جاگے، آپ کے اندر یہ اسلامی جذبہ جاگے؟ نہیں، کیوں نہیں بتاتے؟ کہ ان کو انڈینز فیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی قوم کو بنانا نہیں ہے، اس قوم کو توڑنا ہے۔ یہ جتنے پی ڈی ایم والے ہیں، میں الزام نہیں لگا رہا، لیکن یہ اپنی حرکتوں سے انڈین پروپیگنڈے کو مضبوط کر رہے ہیں۔ انڈیا کیا چاہتا ہے؟ پاکستانی قوم مضبوط نہ ہو، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس قوم کو توڑ رہے ہیں۔ پاکستانی قوم میں کرپشن، جھوٹ بولنا، دین سے دور ہونا کتنا برا فعل سمجھا جاتا تھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کرپشن ہوتی ہے بیٹا، یہ ہوتی ہے، یہ نہیں رک سکتی، اس کو ہونے دیں۔ نواز شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے۔ فضل الرحمان کیا کہتے ہیں؟ کہ دین میں اتنی گنجائش ہے، جس سے بھی آپ پوچھیں وہ اپنے مطلب کے لیے چیزوں کو بگاڑ رہا ہے۔ آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ سارا پروپیگنڈا صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس قوم کو توڑا جا رہا ہے، اور کس کے کہنے پر؟ انڈیا۔ اور انڈیا کے ساتھ کس کے تعلقات ہیں؟ بلکہ کس پارٹی کے نہیں، عمران خان کے علاوہ سب کے وہاں مفادات، اور وہ جب ان کی چابی گماتا ہے تو یہ وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، آخر میں پھر وہی بات کرتے ہیں۔ انڈیا یہ چاہتا تھا کہ جو ہمارا ڈائمنڈ جوبلی ہے وہ تو بڑے وقار سے انہوں نے منا لیا، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کا ڈائمنڈ جوبلی خراب ہو اور پاکستانی قوم کو ایک جھٹکا لگے۔ جھٹکا کیسے لگا؟ قوم کو بہت کم لوگ ہیں جن کو جھٹکا لگا، جن میں سے میں ایک۔ اکثر قوم نے اس چیز پہ ہنسے، مطلب ایک طرح سے ان کو بھی غصہ ہی تھا جس وجہ سے وہ ہنسے، لیکن میرے بھائی کئی جگہوں پر جب آپ کے باپ کو یا آپ کے کسی بزرگ کو کوئی گالی دے تو آپ کو غصہ آئے گا، تو اس پہ آپ گالی کا جواب گالی سے یا اس سے بھی بڑھ کر آپ جواب دیں گے، یا پھر آپ ہنس کے اس کا مذاق اڑا دیں گے۔ اس بات پر غور کیجیے، جو لوگ اس بات کو ہنسی میں ٹال رہے ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ۔ یہ بات ہنسی میں ٹالنے والی نہیں، اس بات کو سمجھیں۔ انہوں نے کل یہ بتا دیا اور کافی دنیا کو یہ پیغام گیا بھی کہ اتنا کچھ ہو گیا لیکن ہماری قوم بولی تک نہیں۔ بولنا چاہیے تھا، اس بات پہ احتجاج ہونا چاہیے تھا، اس بات پہ ان کو پکڑنا چاہیے تھا، لیکن کوئی بولا نہیں، کوئی ادارہ تک نہیں بولا، کوئی اعلیٰ عدلیہ تک نہیں بولی اس موضوع پر۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ انڈیا قریب اپنے پروپیگنڈے میں، اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اب کون ہے جو ہمیں واپس اپنی نیشنلٹی کی طرف لے کر آئے، واپس ہمیں یہ بتائے کہ پاکستانی ہم کسی سے کم نہیں ہیں؟ اب ایک بچے سے بھی پوچھے تو وہ کہتا ہے جی انڈیا تو بہت آگے ہے، انڈیا تو ہم سے یہ ہے، پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سوچئے، آپ نہیں سوچیں گے تو پھر دنیا تو آپ کے بارے میں سوچ ہی رہی۔ آپ سوچیں گے تو اپنی ساکھ کو، اپنی بقا کو، اپنی بنیاد کو، اپنے ملک کو بچا لیں گے۔ اگر دنیا نے سوچا تو پھر نہ آپ اس ملک کے رہیں گے، نہ آپ اپنے خاندان کے رہیں گے، نہ آپ اپنے بچوں کے رہیں گے۔ اس کا اگلا پارٹ آنے والا ہے، یہ بھی بات ختم نہیں ہوئی، اور اس کے کتنے پارٹ آئیں گے یہ بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ بہت لمبا موضوع۔ لیکن آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔